लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालती जज ये ठीक नहीं है तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दिफा, कोई वकील नहीं रखूंगा और खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुझसे गद्दारी की, मेरे से क्या कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान का इस कौम पर, इस मुल्क पर एक बहुत बड़ा एहसान है और ये इतना बड़ा एहसान है कि जिसको हम चाह के भी कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि इमरान खान का किरदार क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस एहसान की आज मैं खास तौर पे बात करूंगा और बात करेंगे कि क्या 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ हुकूमत के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई सबूत नहीं है या ऐसा कोई मामला नहीं है और सबूत इकट्ठे करने के हवाले से सरतोड़ कोशिश की जा रही है, और अगर हैं तो फिर इमरान खान जो है वो कितने केसेस में फिक्स होने जा रहे हैं। और इमरान अपना नामवर वकील, एक बहुत बड़ा नाम जिनका है हामिद खान साहब के बाद एक और बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने भी नवाज शरीफ के हक में गवाही दे दी है और ये बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क पर, इस कौम पर कौन सा बड़ा एहसान किया है। नाज़रीन, एक आपसे इल्तिजा है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इमरान खान का हम पर एहसान ये है कि एक दौर था कि अदलिया के हवाले से या किसी जजमेंट के हवाले से या किसी जज के किरदार या करप्शन के हवाले से हम बात नहीं कर सकते थे। अदलिया को होली काऊ यानी एक मुकद्दस गाय समझा जाता था, यानी गौ माता, ठीक है ना, इंडिया में है ना गौ माता। तो सिंध के जो हिंदू हैं वो भी जाहिर है गाय को एक मुकद्दस जानवर समझते हैं और उसकी खास तौर पर खातिरदारी और वो सब कुछ होती है। तो हमारे लिए हमारे मुल्क का निज़ाम अदल भी उस मुकद्दस गाय की तरह था। वो कुछ भी करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, लेकिन ये अख्तियार किसी के पास नहीं होता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि कोई उनके खिलाफ कोई बात कर सके, उनके कंडक्ट पर कोई बात कर सके। लेकिन ये इमरान खान का एहसान है। लेकिन इसके अलावा एक और भी मामला था, वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता था। यानी आर्मी चीफ के से मुतालिक बात करना, मतलब वो भी ढके छुपे अल्फाज में, इशारों किनायों में बात की जाती थी। जैसे एक भरी महफिल में महबूबा सामने बैठी हो और आपकी नजरें तो उसकी तरफ हों, लेकिन मतलब आंखों ही आंखों में और इशारों ही इशारों में गुफ्तगू चल रही हो, तो ये इस तरह होता था, लेकिन खुल के बात नहीं की जा सकती थी। लेकिन इमरान खान ने वजारत उज़्मा से हटने के बाद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का वो हशर किया और जिस तरह अदलिया को और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को, जिस तरह आर्मी चीफ को और जिस तरह इदारे के दीगर अफसरान को मतलब जिन अलकाबात से नवाजा और जिस तरह अदलिया के मामलात को उछाला और जिस तरह निज़ाम अदल पर कीचड़ उछाला, जिस तरह मामलात किए, उसके बाद समझें सबको जैसे जबान मिल गई हो। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट के फैसले हों, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मामला हो या इस्टेब्लिशमेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करने का मामला हो या इस्टेब्लिशमेंट का अपना जुडिशल सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेने और अपनी मर्जी के बेंच बनवाने का मामला हो, या फिर जो है वो आरटीएस बिठा के और अपनी मर्जी का वजीर आजम ले आना हो, या फिर इमरान प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने हो, और फिर मुसल्लह अफवाज के अंदर करप्शन के मामलात हों, जैसे सबको जबान मिल गई और आज हर कोई बात कर रहा है
اور اس وقت جس طرح موجودہ اپنا ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 13 یا 14 ارب روپے کی اثاثوں کے حوالے سے معاملہ زیر غور ہے اور عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کو بھی ریپریزنٹیشن بھیجی جا چکی ہے تحقیقات کے حوالے سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کا میرے خیال میں ہم سب پر ایک احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو زبان دی، اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ یا پھر دلیری کے ساتھ وہ ڈٹا رہا، اور پھر سوشل میڈیا کو تو جیسے طاقت مل گئی ہو، اور آج اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر عدلیہ پر اور اسٹیبلشمنٹ پر جس طرح بات کر رہا ہوں، ایک دور تھا اس طرح بات کرنا بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ دوسری ہولی کاؤ تھی، ایک ہولی کاؤ عدلیہ تھی، مقدس گائے یا گو ماتا، اور دوسری گو ماتا ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ تھی جس سے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت ایک بحث یہ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو پر یا اپنا جو 9 مئی کے حوالے سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے عمران خان کے خلاف، یعنی ایسا ٹھوس ثبوت کہ جس کے تحت عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکے۔ اور اس حوالے سے اعلیٰ پولیس افسران یا پھر کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کہیں ان چیزوں کا، ان معاملات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایف آئی آر داخل کر کے عمران خان کو گرفتار کر سکیں۔ تاہم دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثبوت مل چکے ہیں، ثبوت حاصل ہو چکے ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی مل چکے ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے بیان حلفی بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس کی بنیاد پر پہلا حملہ یعنی جی ایچ کیو پر حملہ جو ہے اس پر جو ہے وہ عمران خان کو مرکزی ملزم کے نام پر نامزد کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کور کمانڈر اپنا ہاؤس لاہور یعنی جناح ہاؤس کو جلانے کے معاملے پر، جناح ہاؤس یعنی جس پر ہماری مسلح افواج نے بڑی خاموشی سے، بڑی شرافت سے، اور مطلب کیا کہوں، ان کی شرافت کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو اٹھا کے گم کر دیتے ہیں پھر مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، تو اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پراپرٹی پر بھی قبضہ کیا گیا، بالکل اس طرح جس طرح کراچی میں جناح کوٹس پر رینجرز نے ایک عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے اور جس کو خالی نہیں کر رہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کیس اور بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے مسلح افواج کے اندر جو جوان تھے یا افسران تھے ان کو اکسا کر پاک فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، یا بغاوت پھیلانے کی کوشش کی، یا بغاوت کو بھڑکانے کی کوشش کی، ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ درج کرنے کی جو ہے وہ پر معاملات زیر غور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی افسران تھے جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی، کیا کارروائی کی؟ یہ کی کہ آپ نے ان کو ملازمت سے نکال دیا، تعدیبی کارروائی، بس ان کا کورٹ مارشل کر کے ان کو سزائیں دینی تھی نا، تو وہ کیوں نہیں دی؟ سیکیورٹی لیپس تھا، یہ آپ کے فوجی بھاگ گئے تھے، آپ کے فوجیوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اسپیس دیا۔ تو اس چیز میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا کورٹ مارشل کریں، ان کے نام، ان کی تفصیل، ان کی فہرست بتائیں نا۔ صرف پی ٹی آئی گناہ گار تھی، ٹی ٹی پی کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ ٹی ٹی پی کھلا 9 مئی کو اس معاملات میں ملوث تھی، تو اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ لیکن نہیں لیں گے آپ، مجھے پتہ ہے، کیونکہ اب بھی آپ مسلح ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ایسے عناصر سے پیار کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت معاملہ زیر بحث ہے نواز شریف کی بے گناہی کا۔ تو جب نواز شریف کی بے گناہی کا معاملہ آتا ہے تو مجھے نواز شریف کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، ان سے کسی صحافی نے کوئی سوال کیا تھا تو جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو بہرحال جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ گلگت بلتستان کے چیف جج کا جو حلف نامہ تھا یا بیان حلفی تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ آج بھی اسٹینڈ کرتا ہے، چاہے اس کو کتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے بعد ریسنٹلی جو ہے وہ نامور وکیل اور آئینی امور کے ماہر حامد خان صاحب نے جو ہے وہ حامد میر کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو سزا کا فیصلہ تھا وہ عدلیہ نے نہیں سنایا تھا،
نواز شریف کی جو سزا کا معاملہ تھا وہ عدلیہ کی طرف سے نہیں تھا، عدلیہ کو ڈکٹیٹ کیا گیا تھا اور یہ غلط تھا. نواز شریف کو فیصلہ غلط سنایا گیا. سابقہ جج جسٹس آصف سعید کھوسا اور ایک موجودہ جج نے یہ ایک اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 میجر جنرل سے یا پھر بریگیڈیئر سے ان کی زیر نگرانی جو ٹیم بنائی گئی تھی اس ٹیم نے یہ سارا کام کیا اور جنرل فیض نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کیا. اور اس کے بعد مطلب یہ انہوں نے نہیں کہا، میں آپ کو میری انفارمیشن ہے معذرت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اس کو حامد خان کا آپ موقف سمجھ لیں. حامد خان کا موقف صرف یہاں تک ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا، لیکن یہ فیصلہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہ یہ فیصلہ نظام عدل پر کے حوالے سے کئی سوالات کو ان کے پر چھاپ مار کے گیا ہے. نظام عدل میں موجود ججز، موسٹ سینئر ججز، سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز کے وجود پر، ان کے کردار پر، ان کے کنڈکٹ پر، ان کے فیصلوں پر اور عدلیہ کی جو تاریخ ہے اس سب پر بہت سارے سوالات چھوڑ کر گیا ہے. تو بہرحال حامد خان نے تو کہا سو کہا کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی تھا تو اس لیے ان کے بیان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تاہم جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے بھی کہا کہ نواز شریف کا جو فیصلہ سنایا گیا تھا پاناما میں وہ غلط تھا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، وہ غلط تھا، وہ ججمنٹ جو ہے وہ کہیں سے آئی تھی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صادق اور امین اور تاحیات نااہلی کے معاملے پر ترمیم ہونی چاہیے تھی اور بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. تو یہ ان کا موقف ہے. تو یہاں پر جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف اور کتنی جو ہے وہ بے گناہی کے ثبوت چاہیے. نواز شریف کا جو وکیل تھا پاناما میں اس نے تو سب چیز مطلب آپ کو ہر چیز کا کرپشن کے الزامات کے منی ٹریل لیے اور جو بھی تھا اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے منی ٹریل لیے، ایک ایویڈنس دیا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف کو نہ صرف وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا بلکہ ان کو تاحیات نااہل کر دیا اور وہ اپنی پارٹی کے جو ہے وہ صدر یا چیئرمین یا کچھ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کو بھی تاحیات نااہل کر دیں؟ آرٹیکل 62 اور 63 ہو یا جو جتنے بھی اس سے متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں اس میں کہیں پر کوئی ایک جج مجھے بتا دے کہ یہ تاحیات نااہلی یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو میں ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر آئین سے انحراف کیوں؟ عدلیہ ہر بار آئین سے انحراف کیوں کرتی ہے؟ عدلیہ جو ہے وہ مارشلاؤں کی توثیق کیوں کرتی ہے؟ عدلیہ نظریہ ضرورت کے مردے کو، گڑے ہوئے مردے کو کیوں نکال کر باہر لے آتی ہے؟ عدلیہ جو ہے وہ مطلب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے سنائے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر کتنا نقصان پہنچا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور آج اس وقت پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے اس کی ذمہ دار ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے. اور عمران خان کے معاملے پر انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. عمران خان اپنا بچہ ہے جی، جو کرے سو کرے. نیب میں عمران خان صاحب کا وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو آسائش اور سکون، آرام دہ کمرہ، آرام دہ بیڈ، ہر قسم کے رابطے، جو صاحب کھائیں وہ چیز منگوا کے دے دی جائے. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ گڈ ٹو سی یو کیا ہے؟ یہ شرم آتی ہے، ہمیں تو آتی ہے، آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے میں نہیں جانتا. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.